अस्सलामु अलैकुम। तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत व्हाट्स ऐप ग्रुप इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ऐसा दीनी ग्रुप है जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक से सही खबर वक्त पर अवाम तक पहुंचाता है और मुसलसल दुआ की अपील करता रहता है। इसके मैसेज पूरी जिम्मेदारी के साथ पोस्ट किए जाते हैं, इसलिए मुल्क के हजारों लाखों लोग इसमें आने वाली खबर पर एतमाद करते हैं और इसकी सच्चाई का एतराफ करते हैं। पिछले दिनों इस ताल्लुक से कुछ लोगों को गलत फहमी हो गई थी, जो बाद में दूर हो गई और साबित हो गया कि इस ग्रुप में कभी कोई गलत खबर शेयर नहीं हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी बात का एतराफ सलमान रजा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी किया गया है और साफ तौर पर ये कहा गया है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत व्हाट्स ऐप ग्रुप की हर खबर हमेशा सच साबित हुई है। लीजिए उनकी आवाज में सुनिए। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ बड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़, तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत जो ग्रुप है वो एक नहीं है, वो कई सारे। लेकिन एक बात मैं गारंटी से कहना चाहता हूँ, जो ग्रुप हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, उस ग्रुप के अंदर जो भी अपडेट आई, उस अपडेट में कहीं भी कुछ भी झूठ नहीं था। तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत ग्रुप के अंदर जो अपडेट आई, जो भी ऑडियो आई, उसमें हर एक ऑडियो में, हर एक लिखाई में अपडेट सच्ची आई। जहां जहां जमानत मिली वहां वहां उन्होंने बताया कि जमानत मिल गई। तो देखा आपने, पहली जगह जमानत मिली, हमने बताया कि जमानत मिल गई, ग्रुप में अपडेट आ गई है, कोई झूठ नहीं हुआ। दूसरी जगह मुफ्ती साहब को जमानत मिली, अपडेट आई थी ग्रुप के अंदर, हमने आपको बताया था, जो हमें रोजाना देखते हैं वो समझ गए। तो जैसे तीसरी जगह मुफ्ती साहब को जमानत मिली, ग्रुप में तुरंत उसकी अपडेट आई। तो जैसे जैसे अपडेट मिलती रही, एक ऑडियो आई वकील साहब की, किसी ने उनसे पूछा था कुछ, तो वकील साहब की उस एक ऑडियो के अंदर सच्चाई थी। हमने ये कहा था तो मुफ्ती साहब के वकील की आप ऑडियो सुन लीजिए, लेकिन वो दिल्ली के वकील थे, लेकिन उस ऑडियो में चले हमसे थोड़ी मिस्टेक हुई, तो हमसे मिस्टेक हुई है ना। ग्रुप के अंदर तो कोई झूठी खबर नहीं आई मेरे से। अब ग्रुप के अंदर जो खबर आई है मुफ्ती साहब से रिलेटेड वो सच्ची आई, लेकिन एहतियात रखना अभी जरूरी, अभी एहतियात रखना जरूरी है। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके सामने अब एक छोटी सी अपडेट दे रहा हूँ। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब भाई ने कहा है, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की सुनवाई की तारीख बहुत करीब है। तो इन्होंने लिखा है कि सुनवाई बहुत करीब है, लिहाजा बिरादराने अहले सुन्नत दुआ करे कि उनके हक में फैसला आ जाए और हमें कुछ न कुछ खुशखबरी सुनने को मिल जाए। आगे इन्होंने एक चीज और लिखी है कि एहतियात की वजह से तफसील नहीं बता सकते, लिहाजा आप अगली खबर का इंतजार कीजिए। लिहाजा आप तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत ग्रुप से जुड़े रहें, क्योंकि इसमें जो भी बात पेश की जाती है या जो भी बयान शेयर किए जाते हैं वह अहले सुन्नत के मोतबर उल्मा के बयानात होते हैं, जिनसे आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमेशा आपका ईमानो अकीदा मजबूत होगा। आप इस ग्रुप में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शामिल कीजिए। आइए अब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़बानी ज़कात के कुछ मसाइल सवालों जवाब की सूरत में सुनिए। पहला सवाल ये किया गया है, ज़कात किन पर वाजिब है? जाहिर सी बात है, ये सबसे पहले मालूमात होना जरूरी है। ज़कात मालिके निसाब पर, आकिल बालिग मालिके निसाब। मालिके निसाब किसे कहते हैं? मालिके निसाब जो है, शरीयत ने एक लिमिट मुकर्रर की है माल में, सोना चांदी माल पैसे, इतने लिमिट का जिसके पास माल होगा उसको मालिके निसाब कहते हैं। वो लिमिट क्या है? सोने में 7.5 तोला, चांदी में 52.5 तोला, और पैसों में इनमें से कोई एक की कीमत, यानी 52.5 तोला चांदी की कीमत का भी अगर कोई मालिक है, जैसे आज मार्केट में 52.5 तोला चांदी की कीमत एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, जो रेट चल रहा होगा रोज अलग अलग होता है। 25,000 अगर फॉर एग्जाम्पल, तो 25,000 कीमत है उसके पास, 52.5 तोला चांदी की कीमत है। सेविंग है, इनकम की बात नहीं है, सेविंग बची हुई है, और उस पर साल गुजर गया तो वो मालिक निसाब हुआ, उस पर ज़कात वाजिब हो गई। बात समझ में आ गई? अब कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूजन के शिकार हैं कि किसी ने कहा कि मेरे पास 5 तोले सोना है, 7.5 तो नहीं, 2 तोले चांदी, 52.5 तोला। मेरे अजीजों, यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन है तो दोनों निसाबों को मिला करके देखा जाएगा
جیسے 2 تولہ سونا اور 2 تولہ چاندی کو ملانے پر 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایک بھی نصاب پورا ہو گیا تو مالک نصاب ہے۔ ضروری نہیں کہ 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے، ہاں یہ کب؟ جب اس کے پاس پیسہ بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، خالی سونا ہے، تو دیکھا جائے گا جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوتا تب تک وہ مالک نصاب نہیں ہے۔ یہ شریعت کی چھوٹ ہے، اونلی صرف سونا ہے، گولڈ ہے، باقی اس کے ساتھ دوسرا نصاب کا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی مال بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں ہے اور چاندی بھی نہیں۔ تو کب تک مالک نصاب نہیں ہوگا یہ؟ جب تک 7.5 تولہ نہ ہو۔ لیکن دوسرے بھی ہیں اس کے ساتھ، یعنی چاندی اور پیسے، تو پھر تینوں کو ملا کر کے کسی ایک نصاب کے برابر ہو جاتا ہے تو مالک نصاب ہوگا۔ اسی طرح سونا بالکل نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں، لیکن صرف چاندی ہے اس کے پاس۔ چاندی اگر اس کے پاس 50 تولے بھی ہے تب بھی وہ مالک نصاب نہیں ہوا۔ کیوں؟ اونلی چاندی ہے اس کے پاس۔ کب مالک نصاب بنے گا یہ؟ 52.5 تولہ چاندی۔ اس چیز کو سمجھ رہے نا؟ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہیں کہ ہمارے پاس 10 تولہ چاندی بھی ہے، 5 تولہ سونا بھی ہے، دونوں بھی نصاب کو نہیں پہنچے، یعنی 7.5 تولہ یہ نہیں ہے اور 52.5 تولہ یہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر 2-3 نصاب کی چیزیں ایک ساتھ آپ کے پاس ہیں تو سب کو ملا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے تو آپ مالک نصاب ہو گئے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے اور آپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کسی نے اگر ایسے شخص کو زکوٰۃ دیا تو اس کی زکوٰۃ ادا بھی نہیں۔ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن دے سکتے ہیں یا پیسے ہی دینا ضروری ہے؟ بالکل، جس مستحق کو یعنی جس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، وہ 8 قسم کے لوگوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، جس میں سے آج 5 لوگ پائے جاتے ہیں۔ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ فقیروں کو دیا جائے گا۔ فقیر کا مطلب وہ نہیں ہے جو ڈھول بجاتے ہوئے گھومتے ہیں۔ فقیر، شرعی فقیر کس کو کہتے ہیں؟ اس کی ایک ڈیفینیشن ہے، جس کے پاس نصاب کے برابر پیسے نہیں ہیں، یعنی جو نصاب ابھی میں نے بتایا نا، جو لمٹ شریعت میں مالک نصاب ہونے کی بتایا، اس لمٹ کے برابر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ شریعت میں فقیر ہے۔ اس سے بھی کم درجے کا، یعنی کھانے پینے کی بھی اس کے پاس دقتیں ہیں، وہ مسکین ہے۔ فقیر کو دیا جائے گا، مسکین کو۔ اور عامل جو ہے وہ بادشاہ کی طرف سے وصول کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن اب وہ نہیں ہے، ان کا بھی ذکر اس آیت میں ہے، وہ نہیں ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، پہلے ایسا تھا کہ کفار و مشرکین کو بھی ان کا دل رکھنے کے لیے، اسلام کی طرف رغبت ان کو بڑھانے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی، لیکن وہ حکم اب ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا، یہ بھی اس آیت سے نکل گئے۔ وہ پھر رقاب اور گردن آزاد کرنے کے لیے، یعنی کوئی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، آپ زکوٰۃ کا مال دے کر کے اس غلام کو آزاد کرا سکتے تھے، لیکن اب غلامی کا دور بھی نہیں۔ یہ 3 تو اس میں سے نکل گئے۔ پہلے 2 میں نے بتایا، فقیر، مسکین، وہ ہیں۔ اب آگے سنیے، والغارمین، اب یہاں آیت میں ہے جو قرض میں ڈوبا ہوا آدمی ہے اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو آپ، یعنی وہ مالک نصاب نہیں ہے اور لوگوں کے قرض لیا ہوا ہے اور پریشان حال ہے، تو اس کو زکوٰۃ دو تاکہ وہ قرض کے بوجھ سے نکل جائے۔ فی سبیل اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں جو ہیں، جیسے علم دین حاصل کرنے والا وہ اللہ کے راستے میں، جہاد فی سبیل اللہ جو کر رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں، تو جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جیسے ہم مدارس کو دیتے ہیں، مدرسوں میں جو طلبہ ہیں وہ اللہ کی راہ میں ہیں، اس لیے ان کے لیے زکوٰۃ ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر جو ہے راستے میں ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر پر پیسے والا ہوگا، مالک نصاب ہوگا، لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو بھی زکوٰۃ کے پیسے آپ دے سکتے ہیں۔ 5 تو میں نے بتایا، فقیر، مسکین، قرض والے کو، اور اللہ کی راہ میں جو ہے اس کو، اور مسافر، ان لوگوں کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ سوال یہی تھا، سوال یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے، میں نے یہی کہا تھا کہ ان کو چاہے تو آپ پیسہ دیں، چاہے تو ان کی ضرورت کا سامان دیں، جائز ہے، لیکن ان کو مالک بنانا ہوگا آپ کو۔
کیا زکات قرض لے کر ادا کر سکتے ہیں؟ جب آپ کے اوپر ہے ہی نہیں زکات تو قرضہ کائے کے لیے لوگے؟ مزید قرض میں ڈوب جاؤ گے اور تم پھر دوسروں کو زکات دینا پڑے گا. تمہیں قرض لے کر زکات نہیں دی جاتی. ہو سکتا ہے یہ سوال کرنے والا یہ کہہ رہا ہو کہ وہ مالک نصاب ہے لیکن ابھی فی الحال اس کے پاس پیسے نہیں. شاید ہو سکتا ہے ان کے پوچھنے کا مطلب یہ ہو. یہی ہے؟ ہاں. اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر اس کو کہیں سے بھی اب زکات دینا ہے. دیکھیں سچویشن کیسی ہے. 1 لاکھ روپے میں میرے پاس، میں مالک، میں 1 لاکھ کا مالک ہوں تو مالک نصاب ہو گیا، سال گزر گیا. لیکن ابھی ایسا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، زکات دینا تھا. تو تمہارے لیے تو شریعت نے چھوٹ رکھی ہے، جب تمہارے پاس پیسہ آئے گا تب زکات دو گے. قرضہ لے کر دینے کی ضرورت نہیں، مزید بوجھ میں جاؤ گے تو انتظار کرو کہ وہ تمہارا جو پیسہ ہے وہ آ جائے. لیکن اگر 5 سال کے بعد آیا تو 5 سال کی زکات دینا ہوگا. 3 سال بعد آیا تو 3 سال کی زکات دینا، کیونکہ تمہارا پیسہ اٹکا ہوا ہے. جب آئے گا تب دو گے. ابھی نہیں ہے تمہارے پاس تو تمہارے لیے معاف ہے، شریعت نے کہا انتظار کرو. اور اگر قرضہ لے کر کے ادا کر دیا تو زکات تو ہو گئی، لیکن وہ قرضہ تمہارے اوپر بوجھ چڑھ گیا. جب تمہاری اصل رقم آئے گی تو قرض ادا کرنا ہوگا. سوال یہ ہے کیا جائیداد پر بھی زکات ہوتی ہے؟ بالکل. یعنی جائیداد کا مطلب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ بہت سارے لوگ زمینیں جو ہے لے کر کے انویسٹ کرتے ہیں اور بعد میں بیچنا چاہتے ہیں تو یہ مال تجارت ہوا، اس پر بھی زکات ہے. تجارت کا جو مال ہے اس پر بھی زکات ہے. لیکن جائیداد کا مطلب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں یا گھر بنانے کے لیے کوئی جگہ لیے ہیں اس پر زکات نہیں. ایسی جائیداد جو آپ ضرورت کے لیے لیے ہوں وہ چاہے کروڑوں کی کیوں نہ ہو اس پر زکات نہیں. یہ حاجت اصلیہ میں سے، ضرورت میں سے. ہاں اگر کوئی ایک تھوڑی سی ایک ٹکڑا زمین کا ہی آپ نے اس لیے لیا کہ آج اس کی قیمت 10 لاکھ ہے، میں رکھوں گا، چند دنوں کے بعد 20 لاکھ ہو جائے گی، میں بیچوں گا، تو آپ اس میں تجارت کر رہے ہیں نا. تو تجارت کی نیت ہوئی آپ کی تو اس زمین پر بھی زکات ہے. سوال یہ ہے اس کورونا کے ماحول میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی راشن کے محتاج ہے تو کیا انہیں اس حالت میں زکات کے پیسے دے سکتے ہیں؟ زکات یہ شریعت کا حق ہے. زکات یہ شریعت کا حق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے. زکات سے صاحب اسلام کو، مسلمان کو ہی دی جا سکتی ہے. ہاں مدد کی بات جہاں تک ہے، غیر مسلم ہے ان کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مخلوق خدا ہونے کی حیثیت سے. اگر ان میں سے کوئی محتاج ہے آپ مدد کریں، لیکن زکات کے پیسوں سے نہیں، دوسری اماؤنٹ سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. میں مدد کی ممانعت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ مدد نہیں کر سکتے کسی، اسلام تو مدد کرنے کا حکم دیتا ہے. لیکن زکات چونکہ پرٹیکولر ایک یہ ہمارے مذہبی حصہ ہے تو یہ صرف اس وقت ہی ادا ہوگی جب آپ مسلمان کو دیں گے. سوال یہ ہے کھیتی باڑی کرنے والے اپنی زکات کیسے نکال سکتے ہیں؟ جیسے سب لوگ نکالتے ہیں ویسی ہی آپ کے پاس پیسے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، کھیتی باڑی کرنے والوں کے پاس تو ان پر تو وہی زکات ہوگی. لیکن سوال پوچھنے والا اگر یہ پوچھ رہا ہے کہ کھیتی باڑی کی جو فصل نکلی ہے اس میں کیا ہے تو اس کا طریقہ الگ ہے، اس کو عشر کہتے ہیں. یعنی جو کھیتی میں جتنی بھی فصل آپ کی آئی اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں انہیں خیرات کرنا ہوگا. لیکن یہ بھی اس وقت جب کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے ویسی ہی اس کی فصل اگائی بغیر کسی زیادہ محنت کے، یعنی اس نے بیج بویا اور فصل نکل آئی اور کٹائی کر لیا. لیکن ایک ہوتا ہے اب کہ کھیتی باڑی کرنے والے کے لیے بورنگ کیا ہے، پانی کی پائپ لائن چھوڑا ہے اور اس کے بعد کھاد ڈالا ہے، اس میں محنت کیا ہے، تو محنت کر کے جو فصل آئی تو اس میں 20واں حصہ دے گا، 10واں نہیں، یعنی 5% اپنی پوری فصل کا 5% اللہ کی راہ میں وہ دے گا. اس کو کہتے ہیں وہ عشر والے مسائل. اور جو بغیر کسی اس طرح کے بورویل وغیرہ کے قدرتی پانی سے سینچ کر کے فصل آئی ہے اس میں 10% دے گا. سوال یہ ہے سونے کی زکات اس کی آج کی قیمت پر دینی ہوگی یا اس کی خریدی ہوئی قیمت پر؟ نہیں، آج کی جو قیمت ہوگی اسی پر زکات ہوگی. اگر آپ پیسوں میں دے رہے ہیں تو، اور اگر سونے میں دے رہے ہوں تو آپ کے سونے کی جو قیمت سونار لگائے گا
ظاہر سی بات ہے سونے میں اگر آپ زکات دے رہے ہیں تو وہی سونے کی جو قیمت سونار لگائے گا اسی اعتبار سے آپ کو زکات دینی ہوگی. یہ نہیں کہ آپ 20 سال پہلے جو خریدے تھے اس وقت 10,000 روپے تولا تھا اور آج جو ہے میں اسی قیمت سے دوں گا، ایسا نہیں. زکات پر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد پڑوسیوں کا ہے، پھر آپ کے محلے والوں کا، پھر آپ کے گاؤں والوں کا، پھر آپ کے شہر والوں کا، پھر شہر کے پڑوس والوں کا. اس طرح ترتیب ہے. اگر کوئی شخص اپنی ہر مہینے کی انکم پر زکات دیتا ہو تو اس پر سالانہ زکات واجب ہے. انکم پر کیوں زکات دیتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کا حکم نہیں دیا؟ جو تم جمع کر کے رکھ رہے ہو، جو سیونگ ہے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ کی سیلری 1 لاکھ ہے منتھلی، آپ جاب کر 1 لاکھ روپے مہینہ کما رہے ہیں. اب 98,000 آپ کے راشن پانی اور گھر کے خرچے میں سب چلی جاتی ہے اور بچتے کتنے؟ 2,000. پورے سال میں آپ کے پاس کتنے بچے؟ 24. تو اس پر کہاں سے زکات آئے گی؟ 24,000 اگر یہ نصاب کی قیمت ہو گئی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے 24، تو بس یہی 24,000 پہ زکات ہوگی، نہ کہ وہ 12 لاکھ پہ جو ہر مہینے کما رہا ہے. آپ کما کر کے جتنا اپنے اوپر خرچ کر دیے اس پر زکات نہیں، کما کر کے جو آپ بچا کر کے رکھے ہیں ضرورت سے جو زیادہ، اس پر زکات. یہ ٹیکس اور زکات میں یہی فرق ہے. ٹیکس جو ہے انکم پر لگتی ہے، گورنمنٹ جو ہے نا ہماری انکم پر ٹیکس لگاتی ہے. جتنا تم کما رہے ہو اس کا ٹیکس، بچا رہے ہو وہ الگ ہے. اور شریعت نے ہم کو کیا کہا ہے؟ جتنا چاہے کماؤ. خرچہ کر دیے تو اس کی پوچھ نہیں. 1 کروڑ کمائے مہینے میں اور تمہارے 98 لاکھ خرچ ہو گئے، اس کی شریعت میں زکات نہیں مانگی. 2 لاکھ اگر تمہارے پاس بچے ہوئے ہیں تو اس کی، لیکن گورنمنٹ کیا مانگے گی؟ 1 کروڑ کمائے ہو، انکم ٹیکس پورے 1 کروڑ کی ٹیکس تمہیں دینا ہو. یہ زکات اور ٹیکس میں فرق ہے. سوال یہ ہے، اگر کسی نے جگہ خریدی ہے گھر بنانے کی نیت سے، مگر 1 سال ہو گئے اب تک گھر نہیں بنا سکے، تو کیا اس کی بھی زکات دینا ضروری ہے؟ آپ کی نیت دیکھی جائے گی. آپ جو جگہ خرید رہے تھے تو گھر بنانے کی نیت سے نا، تو ابھی چاہے 10 سال بعد بھی بنائے، آپ نے نیت کیا ہے گھر بنانے، تو جب تک آپ گھر نہیں بنائیں گے کوئی اس پر زکات نہیں ہے، اس جائیداد پر زکات نہیں دینی. آپ اپنے گھر بنانے کے لیے زمین لیے. سوال یہ ہے کہ میرے پاس کل 250 گرام سونا ہے، اس میں سے کچھ سونے پہ لون لیا تو وہ بینک میں ہے، باقی سونا میرے پاس ہے، تو کتنے سونے پر زکات نکالنا ہے؟ پورے 250 پر یا صرف اس پر جو میرے پاس باقی بچا ہوا ہے؟ اب دیکھیے مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، 250 گرام سونے کے جو مالک ہیں انہوں نے 50 گرام سونا بینک میں رکھ دیا اور اس پر پیسے لے لیا ہے. بینک پیسے دیے ہیں نا اس کو، اور 200 گرام ان کے پاس ہے. اب زکات جو ہے آپ کے 200 جو آپ کے پاس ہے اسی پر ہے، کیونکہ وہ گروی ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے، اس 50 گرام کا پیسہ ہے. اگر وہ پیسہ پورا صحیح سلامت آپ کے پاس ہے 50 گرام کا جتنا بھی ہے، تو 200 گرام سونے میں ملا کے زکات دیں گے. بات تو ایک ہی ہو گئی. 50 گرام سونے پر جو بینک نے آپ کو پیسے دیے ہیں، اگر وہ پورے خرچہ کر دیا آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کی زکات نہیں، لیکن وہ بھی رکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، اور 200 گرام گھر کا سونا بھی ہے، تو اماؤنٹ اور 200 گرام دونوں سونا ملا کر کے سب کی ملا کے زکات دینی ہوگی. بات سمجھنا ہو. ہاں اب آپ نے پورے خرچہ کر دیے اور تو بینک میں جو 50 گرام سونا ہے اس کی زکات نہیں جب تک کہ آپ اس کو چھڑا کر کے نہیں لاتے، کیونکہ ابھی آپ فی الحال اس کے مالک نہیں ہیں، کیونکہ اس کے بدلے میں آپ نے پیسے لے لیے. سوال یہ ہے، میرے پاس 2 لاکھ روپے تھے جو میں نے قرض حسنہ دیا ہے، کیا مجھے 2 لاکھ روپیوں پر زکات دینا ہے جبکہ وہ میرے پاس ابھی واپس نہیں آئے؟ کیونکہ آپ کو دینا ہے، آپ مالک ہیں اس کے. قرضہ کسی اور کو دیا ہے آپ نے، آپ زکات آج دے دو، ہو سکتا ہے وہ قرضدار جلدی واپس لوٹا بھی دے گا انشاءاللہ، نہیں تو اس میں خرابی، اس کی نیت خراب ہونے کے بھی اندیشے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ کی ہے کہ نہیں رقم آپ کی ہے نا، آج اس کے پاس ہے، ابھی وہ دے نہیں رہا ہے. چلو وہی والا مسئلہ جو پہلے میں نے کہا،
5 سال کے بعد بھی اگر اس نے لوٹایا تو پورے 5 سال کی زکات دینا. ابھی تو آپ کے لیے ٹھیک ہے گنجائش, اگر آپ ابھی نہیں دینا چاہ رہے ہیں اس اماؤنٹ کی زکات, ٹھیک ہے, آپ کے پاس نہیں ہے وہ 2 لاکھ, لیکن 5 سال کے بعد جب وہ 2 لاکھ واپس آپ کے پاس آ گئے تو پورے 5 سال کی کاؤنٹ کر کے آپ کو زکات دینی پڑے گی, کیونکہ آپ اس وقت بھی مالک تھے, آپ بھی مالک. اس لیے ہر سال اگر اس کی نکالتا ہی رہ جائے, اچھا ہے کہ جس دن وہ آئے گی تو آپ فری رہیں گے, پورے 2 لاکھ روپے آپ کے پاس رہیں گے. ورنہ پھر جب آئے گی 10 سال کے بعد تو زکات اس میں پتہ نہیں کتنی بڑھ چکی ہے. ہاں, جہاں تک آج کے یہ مسائل شرعیہ تھے. اور ایک کیا آخری سوال کیا تھا؟ پرورش میں لگا سکتے, یہی دیا ہے کہ دیکھیں جن بچوں کی پرورش میں آپ لگا رہے ہیں کیا وہ مستحق ہیں کہ نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مالک نصاب ہیں, یتیم بھی بہت سارے کروڑ پتی ہوتے ہیں, تو خالی یتیم ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ مستحق ہے کہ نہیں. دیکھیں اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے یتیم بچے, تو بالکل ان کی پرورش میں لگانا افضل کام, ان کا وہ حق. سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. شریعت طاہرہ پر ہم سب کو. اس آڈیو کو ضرور شیئر کریں اور مفتی سلمان ازہری صاحب کی خبر اور اپڈیٹ جاننے کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ تحفظ ناموس رسالت میں شامل ہو جائیں.